पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, आदाब, इस्तकबाल J&K। गुड मॉर्निंग J&K का एक और नया ताज़ा शुमारा लेकर हम मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर, इसी उम्मीद आरज़ू के साथ कि आप सब बखैर आफियत होंगे, बसेहत सलामत होंगे, खुश खुरम होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। माह मुबारक का पाक और बाबरकत महीना चल रहा है और इसी बाबरकत महीने की आज 25 तारीख है। जिस अशरे में हम आज हैं ये अशरा नजात का अशरा है और अल्लाह पाक से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की आग से नजात दे, आमीन या रब्बल आलमीन। दुनिया का हवाला, दुनिया की जिक्र हमने इसलिए प्रोग्राम के आगाज में छेड़ी क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से हम आए दिन ये खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए से सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और बड़ी ही दिल दहलाने वाली खबर, वो मंजर जो हम देखते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से कि जो आग की वारदातें हैं उनमें इजाफा हो रहा है दिन ब दिन और उमूमन इस ताल्लुक से हम ये खबरें सुनते आ रहे हैं। इन सब मामलात पर अल्लाह पाक की नज़र तो है, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, हम सबको क्या चाहिए? हम सबको अपनी तरफ से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, होशियार रहने की ज़रूरत है और जो हम तक हो सके वो करने की ज़रूरत है। कुछ दिन कबल मैं ऐसे ही सोशल मीडिया के ज़रिए से ही मैंने एक पोस्ट पढ़ा अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी का। इस ताल्लुक से लिखा गया था डूज एंड डोंट्स क्या है। तो मेरे मुशाहिदे में कुछ पॉइंट्स आए तो मैंने ये मुनासिब जाना कि मैं वो पॉइंट्स आपके साथ भी शेयर करती चलूं। हम किस तरह से इस तरह के हादसात से बच सकते हैं, अपने घर को कैसे महफूज रख सकते हैं। देखिए, जिसमें पहला पॉइंट मेंशन था वो ये था कि हम अपने घरों के अंदर स्मोक अलार्म्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। जहां आपको ये लगे कि यहाँ पर आग लगने का खतरा ज्यादा है वहां पर इंस्टॉल करें, जहां पर आप अमूमन बैठते रहते हैं वहां इंस्टॉल करें या बेडरूम जो आपके हैं वहां इंस्टॉल करें। ऐसे क्या होगा, जहां कहीं पर भी धुआं नमूदार होगा एक अलार्म आएगा, एक अलार्म सुनेंगे, एक बीप सुनेंगे तो आप भी अलर्ट होंगे। आप कीमती जानों को तो बचा लेंगे लेकिन साथ साथ जो कीमती असासा, कीमती चीजें आपके पास मौजूद हैं उनको भी बचाने में कामयाब हो सकते हैं और इनिशियल स्टार्टिंग में ही आप उस पर काबू पाने में भी कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये नाम तो आपने सुने होंगे, देखे भी होंगे। इनफैक्ट हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में लगे होते हैं। उनका क्या काम है? उनका ये काम होता है कि जहां पर आग नमूदार हो वहां पर अगर उसको इनिशियल स्टेज पर ही छिड़का जाए तो उससे भी इस तरह के हादसे से हम बच सकते हैं, मजीद डैमेज होने से हम अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। तो ये हमारे हद इख्तियार में है। अपने घरों के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर का होना जरूरी है। इसके साथ साथ उसमें कुछ और पॉइंट्स भी थे लेकिन कुछ चीज़ा पॉइंट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। एक पॉइंट ये भी था कि जो गैस सिलेंडर हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करने से पहले चेक करें कि क्या ये ठीक है, क्या ये सही है और उसको सेफ डिस्टेंस पे रखें। ऐसी डिस्टेंस पे रखें कि अल्लाह ताला बचाए अगर इस तरह को कोई वाक़या पेश आता भी है तो इसको हम जल्दी बाहर फेंकने में कामयाब हो सकें। साथ ही
घर तो हम लोग बना लेते हैं, हम लोग पहले पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और उसके बाद हम खूबसूरत घर बनाने का एक ख्वाब देखते हैं। इसकी दरो दीवारें खूबसूरत होनी चाहिए, खिड़कियां खूबसूरत होनी चाहिए, दरवाजे खूबसूरत होने चाहिए। वो तो सही है, वो तो हम सबको सोचना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए जब हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की ओर आएँ और जिन बायर्स का हम इंतखाब कर लें, सोच समझ के इंतखाब कर लें, क्वालिटी वाइज भी देख लें और साथ साथ ये भी देखें कि अच्छी कंपनी का है या नहीं। और इसके साथ साथ जिन पाइप्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो ये देखें कि क्या ये फायर रेजिस्टेंट है या नहीं। इन बातों का अगर हम खास ख्याल रखेंगे तो मेरे ख्याल से इस तरह के हादसात से हम बच सकते हैं, काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और साथ ही हम ये कैसे बोल सकते हैं, जब हम अपना घर बनाए, अपना मकान बनाए, तो फायर गैप का भी ख्याल रखना लाजमी है। इन बिटवीन डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए एक बिल्डिंग से लेकर दूसरी बिल्डिंग तक, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। देखिए, ये बातें हम प्रोग्राम के आगाज़ में शेयर नहीं करना चाहते थे, हम आपका मूड ख़राब नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो बातें जहन में नक्श कर जाएं वही तो ज़बान से भी अदा कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन मोहतरम, जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से एक डेटा सामने आया, इसके मुताबिक इन पिछले 3 माह में फ़कत कश्मीर में इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह के जो वाक़ात हैं, 600 से ज़ायद पेश आए हैं इन 3 माह में, और 10 अफराद की मौत वाक़ हुई है। 34 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो प्रॉपर्टी है वो खाकिस्तर हुई इस तरह के वाक़ात से। खैर नाज़रीन मोहतरम, हम अल्लाह पाक से यही दुआ करेंगे जिस तरह से हमने आगाज़ में ही दुआ की कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की आग से नजात दे, आमीन या रब्बल आलमीन। साथ में ये दरख्वास्त ज़रूर करना चाहेंगे, बहैसियत बाशऊर शहरी, जिम्मेदार शहरी, देखें इर्द गिर्द अपने हमसायों की ओर देखें जो इस हादसे का शिकार हुए, जिनके घर इस हादसे में तबाह हुए, उनको भी देखें। ईद आने वाली है, अगर जिस तरह से हम ये सोचते हैं कि हम ईद पे ये करेंगे वो करेंगे, तो इनके भी कुछ ज़रूरियातें होंगी ही, वो भी चाहते हैं कि हम ईद पे ये करें वो करें, लेकिन अपने साथ साथ इनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखें, ये आपसे दरख्वास्त होगी। खैर नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज के प्रोग्राम में मैं रहूंगी आपकी मेज़बान इकरा आखून और प्रोग्राम में शरीक मेज़बान की हैसियत से रहेंगी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। वेल इकरा, आप अभी बिल्कुल सही कह रही थी फायर इंस्टेंसेस के मुतालिक। आजकल फायर इंस्टेंसेस जो है बहुत देखने को मिल रहे हैं यहाँ कश्मीर में, और हमें एहतियात बरतना चाहिए। टाइम टू टाइम हमें चेक करनी चाहिए गैस सिलेंडर्स और बाकी जो लाइटिंग सिस्टम है। अभी हम अर्ज ही कर थे, कल जो वाक़ा आपने भी सुना होगा नवाकदल में जो पेश आया, जिसमें 8 मकाना जो है खाकिस्तर हुए, और चुटकियों में समझ ही नहीं आया कि कैसे आग लगी और किस तरह से 8 मकाना जो है इसकी जद में आ गए। राइट, इसलिए हमें पहले से ही प्रिवेंट करना चाहिए चीज़ों को। खैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दुनिया में हर दिन लाखों करोड़ों लोग जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अपनी पसंद की जो चीज़ें हैं वो खरीद लेते हैं, फिर चाहे वो किसी भी शादी के लिए हो या फिर किसी भी त्यौहार के लिए। और पिछले कई सालों से जो है ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है यहाँ पे ज़्यादा बन गया है। लोग अब ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करना ही पसंद करते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा नाजरीन कि दुनिया जो है वो अब डिजिटल बन गई है। अपने देश की बात करें तो यहाँ पर भी जो डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम है वो दिन ब दिन ज़्यादा ग्रो हो रहा है, और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2024 से जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है हमारे यहाँ देश की बात करें तो 2024 से वो 500 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। खैर नाज़रीन, ये तो हुई थोड़ी सी बातचीत डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। इकरा, मैंने अभी जिक्र किया शॉपिंग के मुतालिक। अब कम ही दिन रह गए ईद में, आप बताओ आपने शॉपिंग कर ली? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस बार शॉपिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोग्राम में हम आते रहते हैं, जी। तो नाज़रीन भी शायद नोटिस करते होंगे कि ये लोग कपड़े भी चेंज करते हैं फ्रीक्वेंटली, तो जाहिर सी बात है हमें शॉपिंग की जरूरत तो करनी नहीं पड़ती है ओकेजन्स पे, लेकिन हाँ मैं बड़ी ईद पे अक्सर शॉपिंग करती हूँ। ओके, इस बार नहीं? इस बार नहीं। चलिए ठीक है। वैसे नाज़रीन, आपको इंतजार रहता है वेदर अपडेट्स और ट्रैफिक अपडेट्स का। आपको ये बता दूं कि मौसम की पेशन गोई आज दिन के हवाले से यही की गई है कि श्रीनगर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। वहीं जम्मू की बात करें तो इट्स गोना बी वेरी हॉट डे, इट वुड बी प्रोबेबली अराउंड 41 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ नाज़रीन, 41 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रह सकता है और कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। शहराओं के हवाले से आपको बताती चलूँ नाज़रीन, आज जो
है SSG रोड पे छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। वहीं अगर नेशनल हाईवे 44 के बारे में बात करें तो वहां पे छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है और पुंछ से श्रीनगर आने के लिए गाड़ियों को इजाज़त दी गई है मुगल रोड पे। और मजीद इतलात के लिए, जैसे कि हम आपको हमेशा बोलते हैं, ट्रैवल करने से पहले जो दिए गए नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पे अभी स्क्रॉल हो रहे हैं उनसे राबिता जरूर कीजिएगा। और हमेशा की तरह आज भी हमने एक खूबसूरत से नगमे का एहतमाम किया है। चलिए सुनते हैं एजाज राह की खूबसूरत आवाज में ये नगमा। करार न्यूथम कवो चक्कर थस आवारश को ये दिल न्यूथम करार न्यूथम कवो चक्कर थस आवारश को बहाल पन्नी बनई चहरगा बहाल पन्नी बनई चहरगा करक में निश अज करारश को ये दिल दिन्यो थम करार न्यू थम कबो चक्कर थस आवारश को गहे खाबन अंदर यवांछुक गहे करांछुक मनाश निंदरे गहे खाबन अंदर यवांछुक गहे करांछुक मनाश निंदरे सुक्युत आरामई तपत यवांछुम कराम तारक शुमारश को सुक्युत आरामई तपत यवांछुम कराम तारक शुमारश को बहाल पन्ने मनई चहरगा बहाल पन्ने मनई चहरगा करक में निश अज करारश को ये दिल तिन्यो थम करार न्यू थम कबो चक्कर थस आवारश को रछा रछा पोस गयम कयामत मैं वासवादन रछू मोहब्बत रछा रछा पोस गयम कयामत सुबच दिलस मज में जान बापत रछ चोने अमारश को सुबच दिलस मज में जान बापत रछ चोने अमारश को बहाल पन्ने मनई चहरगा बहाल पन्ने मनई चहरगा करक में निश अज करारश को ये दिल तिन्यो थम करार न्यू थम कबो चक्कर थस आवारश को जवानी निसार कर मई
जवानी निसार करमै मगरच नैजा खबर हवांछु गुमत बच्चोने बेमारश को मगरच नैजा खबर हवांछु गुमत बच्चोने बेमारश को बहाल पन्ने बनै चहरगा बहाल पन्ने बनै चहरगा करक में निश आज करारश को ये दिल तिन्यू थम करार न्यू थम कबो चक्कर थस आवारश को अगर जन बुजिंद तिरूदुस हसर मगर क्या छु जिंदगानी सरोज अगर जन बुजिंद तिरूदुस हसर मगर क्या छु जिंदगानी ख्याल आवा नजर परेशा जहनत दिल नो गुजारिश को ख्याल आवा नजर परेशा जहनत दिल नो गुजारिश को बहाल पन्ने बनै चहरगा बहाल पन्ने बनै चहरगा करक में निश आज करारश को ये दिल तिन्यू थम करार न्यू थम कबो चक्कर थस आवारश को ये दिल तिन्यू थम करार न्यू थम कबो चक्कर थस आवारश को कबो चक्कर थस आवारश को कबो चक्कर थस आवारश को वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। नाजरीन, अभी आपने खूबसूरत सा नगमा एजाज रहा की आवाज़ में सुना। उम्मीद है कि आपने ज़रूर इस गाने को ज़रूर एंजॉय किया होगा। खैर, अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहे हमारे साथ। गडनिचे फिर गोल्ड ऑर्नामेंट्स पे यूता ज्यादा डिस्काउंट यूआर ज्वेलर्स है थामित रमजान स्पेशल मेगा सेल 10 पे 15 रमजान तान क्या अंदर लेटेस्ट फ्रेश गोल्ड ऑर्नामेंट्स स्टॉक मिले ही फैक्ट्री रेट्स पे तुह वज यूआर ज्वेलर्स कद कदल सराफ कदल। वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग J&K। और नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के सिलसिले को अब हम इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। आपको इंतजार रहता है कि हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान कौन होंगे, उनसे हम आपकी मुलाकात जरूर कराएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज में ही हमारा भी कह रही थी कि जो जदीद दौर है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और इसी टेक्नोलॉजी की जो देन है इंटरनेट है जो हमारे पास आज है, और इसी इंटरनेट की बदौलत हम इस दुनिया से और एक दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं जिसे हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं। और उसी वर्चुअल वर्ल्ड में वही वर्चुअल वर्ल्ड हमारे लिए तफरीह का सामान भी मुहैया करता है, हम मालूमात भी हासिल कर लेते हैं, और साथ ही साथ हमारे लिए वो एक कमाओ का जरिया भी है। कमाओ का जरिया कैसे है आप ये सोच रहे होंगे ना। डिजिटल मार्केटिंग का नाम आपने सुना है? नहीं सुना है? सुना होगा वैसे। तो आज के इस प्रोग्राम में तफसीलन हम इस ताल्लुक से बात करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसको इस्तेमाल में कैसे लाया जाता है, तफसीलन हम भी जानेंगे, आप भी जानिए। हमारे साथ बने रहें पूरे 9 बजे तक। आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में रहेंगे यंग, टैलेंटेड, एंथुजियास्टिक,
ہمارے ساتھ ثاقب خان ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسپیشلسٹ. ثاقب آپ کا بہت بہت استقبال, بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار انوائٹنگ. ہماری خوش بختی ہے, ہماری خوش بختی. اچھا, جس طرح سے میں ابھی عرض کر رہی تھی کہ آج کے پروگرام میں مجھے بھی کئی ساری باتیں جاننی ہیں, ہمیرا کو بھی جانی ہوں گی, ظاہر سی بات ہے. تو یہ جو نیا کانسیپٹ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, اس تعلق سے, لیکن ابھی نہیں, سب سے پہلے آغاز ہم آپ کی ذاتی زندگی سے جان کر ہی کریں گے کہ ثاقب کہاں پیدا ہوئے اور اعلیٰ تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی. اگر ہم پیدائش کی بات کریں تو میری پیدائش حاجن کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی. جہاں پہ میری پیدائش ہوئی تھی اس کے بعد فیملی موو آؤٹ کر گئی سری نگر کی طرف. اور میری جو انیشل ایجوکیشن تھی سری نگر میں ہوئی ہے, جیسے کہ منٹو سرکل اسکول تھا میرا پہلا اسٹاپ. اس کے بعد طاہرہ خانمز, وہاں پہ میری 12th تک کی پڑھائی ہوئی تھی. اس کے بعد امر سنگھ سے میں نے بی.کام کرا اور ایم بی اے کے لیے میں پنجاب چلا گیا تھا. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم بی اے کرا مارکیٹنگ اینڈ آپریشنس کو لے کے. اس کے بعد میرا انٹرسٹ جو پڑھائی کے دوران میں نے پہلی جب اسٹریم سلیکٹ کرتے ہیں ہم 10th میں, تب میں نے کامرس کی طرف اپنا انٹرسٹ, میرے کو بہت اچھا لگا تھا کامرس فیلڈ. اور اس میں نے ایک سینٹینس پڑھا تھا فلپ کوٹلر کا کہ مارکیٹس آر دوز ہو موو دا اکانومیز. یہ سینٹینس لے کے میرا انٹرسٹ مارکیٹنگ میں بہت بڑھ گیا. اسی کو آگے لیتے ہوئے میں نے ایم بی اے مارکیٹنگ اینڈ آپریشنس میں کرا تھا. ساتھ کے ساتھ میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ان دنوں بہت ہی نیا تھا, بہت ہی کم انٹروڈکشن میں تھا, لیکن میرے کو بہت انٹرسٹ آ رہا تھا اس میں. اٹس اراؤنڈ وین آئی واز ان ڈوئنگ ایم بی اے ان مارکیٹنگ. اسی ٹائم پہ میں نے سائڈ بائی سائڈ آن لائن ہی ایک آرگنائزیشن سمپلی لرن کے ساتھ جوائن کر کے اپنا ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ سرٹیفائڈ ایسوسیٹ پروگرام کرا. اس کے ساتھ میری جرنی سٹارٹ ہوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. اور میرا پہلا جاب ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایگزیکٹو دبئی میں تھا. اور وہاں پہ میں نے سٹارٹ کرا, 2 سال میں نے وہاں پہ کام کرا. اس کے بعد میں واپس انڈیا آیا. انڈیا میں پھر سے چندی گڑھ موہالی جہاں پہ میں نے ایم بی اے کرا تھا, وہاں پہ کچھ آرگنائزیشن کے جڑ کے میں نے ان کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ فیلڈس کو سمجھا, ان کے ہیلپ کری گرو کرنے میں. اس کے بعد ابھی میں کرنٹلی چائنا کی ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں, انڈیا کی 2 کمپنیز کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اور میرا ٹارگیٹ جو مارکیٹ ہے جس کو میں سرو کر رہا ہوں انڈیا, یو کے اینڈ یو ایس اے. اور میری جو ٹیم ہے ابھی کی وہ پورے لائک اکراس گلوب ہے. لائک ہماری جو سیلس ٹیم ہے وہ یو ایس اے میں بیسڈ ہے, ہماری جو کسٹمر سپورٹ ٹیم ہے وہ منیلا یعنی فلپین میں بیسڈ ہے, ہماری جو پروڈکشن ٹیم ہے وہ چائنا میں بیسڈ ہے, اور جو ہماری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ٹیم ہے اس کمپنی کے لیے وہ انڈیا میں بیسڈ ہے. اچھا ٹھیک. تو بہت ہی وائڈ ایکسپوجر ملتا ہے اس انڈسٹری کو لے کے جب ہم بات کرتے ہیں. جی, چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ نے بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیز میں کام کیا ہے ابھی تک, آپ کا کیسا ایکسپیرئنس رہا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. اور ابھی تک کا جو آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا تھا؟ چیلنج ہے اس فیلڈ میں لے کے جو آتا ہے وہ ہے اسکلس کو لے کے. ہم نے دیکھا بہت جگہ یہ بہت ہی اپڈیٹنگ ہر روز بدلتا رہتا ہے. ہم نے کچھ سیکھا آج تک کے لیے جو آج تک ہی چلا, کل کو دوسرا اپڈیٹ آیا تو ہمیں خود کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے اس انڈسٹری میں سروائیو کرنے کے لیے. بات کریں میرے ایکسپیرینس کی تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. میں نے جب بھی کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑا ہوں, ابھی بھی ان کے ساتھ جڑا ہوں, چاہے میں ابھی یہاں پہ بیٹھ کے بھی, کشمیر میں بیٹھ رہ کے بھی, میں ابھی جو آرگنائزیشن ہے دبئی کی کچھ آرگنائزیشنز ہے, انڈیا کی کچھ بڑی آرگنائزیشنز ہے, اور چائنا کی کچھ آرگنائزیشن میں نے ابھی بتایا, تو سب کے ساتھ جڑا ہوں میں. سب کے ساتھ میری ایک اوور ویو ایکسپرٹائز رہتی ہے ان کے ساتھ میں. جب بھی ہم ایڈورٹیزمنٹ کی بات کریں, کیونکہ آن لائن نے ریپلیس, یہ جو آ رہا ہے ہمارے سامنے جو ریولیوشن آ رہا ہے کووڈ کے بعد, اٹ واز بوسٹڈ. جو 10 سال بعد آنا تھا وہ 10 سال پہلے آ گیا کووڈ کی وجہ سے. سو بہت ساری چینجز آئیں, بہت سارا پریشر آیا, بہت سارا ایکسپیرینس سیکھنے کو آیا. اس کے لیے سب سے بڑا ریزن کیا ہے کووڈ کی وجہ سے, کیوں اس میں زیادہ بوسٹ آیا؟ کووڈ کی وجہ سے کیونکہ ورک فرام ہوم سٹارٹ ہو گیا. کووڈ کی وجہ سے ہم بتائیں گے, کیونکہ تب تک ہر کوئی آف لائن جاتا تھا, ہر کوئی چیز نارملی چل رہی تھی. لیکن جب ہمیں محدود کیا گیا اپنی جگہ کو لے کے, ہمیں سوشل انٹریکشنز میں نہیں جانا پڑا, ہمیں آفیسز نہیں جانا پڑا,
تو کچھ نہ کچھ چاہیے تھا اس چیز کو ٹیکل کے تاکہ اکنامیز کنٹینیو کرے, کیونکہ کچھ دیر تک ایک اکنامی برداشت کر سکتی ہے تھوڑا لاک ڈاؤن یا یہ, لیکن فار اے لانگ رن یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ٹیکنالوجیز تھی ان میں بوسٹ آیا. جو انویسٹرز تھے ان کو انٹرسٹ آیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو. اس کے جو بہت سارے فیلڈس ہیں, ہر کوئی فیلڈ میں امپرومنٹ آیا, جس کی وجہ سے ابھی جو انڈسٹریز ہے اٹس گروئنگ 20 to 30% آن ایئر بیسس. سو بہت ہی زیادہ گروتھ ہے. میں آپ کو ایک اسٹیٹس بتا دیتا ہوں. ابھی جو اوور آل گلوبل ویلیو ہے اس مارکیٹ کی وہ ہے $64 بلین, بٹ 2030 تک یعنی کہ ود ان 7 to 8 years اٹس ایکسپیکٹڈ ٹو کراس $270 بلین. تو بہت ہی بڑی انڈسٹری ہے, بہت ہی زیادہ گرو کرنے کا یہاں پہ ہمیں موقع مل سکتا ہے. اچھا, آپ نے ذکر کیا نا ابھی اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, کیونکہ ایک ڈائنامک فیلڈ ہے, بہت ہی واسٹ ہے, اپڈیٹ رہنا تو بہت ضروری بن گیا ہے آج کی ڈیٹ پہ. تو ہاؤ یو گیٹ یور سیلف اپڈیٹڈ؟ جب بھی کوئی اپڈیٹ آتا ہے, فار ایگزامپل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لے کے جب ہم بڑے پلیٹ فارمس کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ گوگل ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, دے آر سوشل میڈیاز ایز ویل ایز جب ہم ایڈورٹائزنگ کی بات کریں تو بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. تو کیا ہوتا ہے, انیشیلی جیسا سسٹم تھا, جیسے الگوریدم تھے, جیسا سسٹم تھا گوگل کو سمجھنے کا, ویب سائٹس کو دیکھنے کا یا ہم تک انفارمیشن پہنچانے کا, دن بہ دن اس کو چینج کیا گیا اور نئے نئے اپڈیٹس آتے رہے, تاکہ جیسے آن لائن بہت سارے بزنس تھے جو ویلڈ نہیں تھے, تو ان کو رول آؤٹ کرنے کے لیے بہت سارے چیکس اینڈ ٹرنس لیتا ہے گوگل. اوکیجنلی بہت سارا ٹیکنیکلی پرسپیکٹوز میں چینج آتا ہے, تو ہمیں اپڈیٹس آ جاتے ہیں کہ یہ اپڈیٹس ہے, یہ چینج ہے, یہ ایفیکٹس پڑیں گے, کوپ اپ ود دس. ساقب میرا ایک سوال ہے, عموماً جب ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں یم سات اک بچہ نا فونس ست آسان, تم پتہ چھِ أمِس مول موج پرژھان گوبرت ژٕ کیٛاہ کران یا یہِ چھُ یہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ سمجھات رویت ژےٚ کَتہِ یی سمجھ, تۄہہِ یی نہٕ سمجھ کینٛہہ, یہ چھُنہٕ تُہنٛدِ سمجھ, یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے, آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, ٹھیک. لیکن سوال یہ ہے, جب وہ والدین ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جب وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نام سنتے ہیں, ان کے لیے ذرا یہ آسان الفاظ میں سمجھائیں کہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا. اگر ہم آسان بھاشا میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں, اس کے بہت سارے پرسپیکٹوز ہیں. آسان بھاشا میں اس کو میں ایسے بتاؤں گا کہ جو بھی دنیا ہم یہاں پہ کر رہے ہیں, جو بھی ہم چیزیں یہاں پہ کر رہے ہیں, اس کو فزیکلی کرنے کے بجائے اب ڈیجیٹلی کر رہے ہیں, آن لائن کر رہے ہیں. ہاں, چاہے وہ پڑھائی ہو, چاہے وہ شاپنگ ہو, جیسے آپ نے بولا بہت ہی زیادہ بوم ہے, چاہے وہ ایڈورٹائزنگ ہو, بہت ہی افیکٹو ہے, ٹریڈیشنل سے بہت زیادہ افیکٹو ہے, بہت زیادہ ان ٹرمز آف کاسٹ اینڈ ان ٹرمز آف ریچ بہت زیادہ آسان ہے ٹریڈیشنل سے. یہ ابھی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا فیلڈ ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں ابھی نئی نئی جو بھی آگے آ رہی ہے, جیسے خاص کر ایجوکیشن کو لے کے ایجوکیشن سسٹمز کو آن لائن کیا جا رہا ہے, تاکہ جو ہمارے یوتھ ہے, جو ہمارے بچے ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہ ہو آگے. جو بھی پرابلمز آتے ہیں, جیسے کہ کووڈ بہت ہی بڑا ریزن تھا جس کی وجہ سے خاص کر کے ایڈ ٹیک انڈسٹری کو گرو کرنا پڑا. تو آسان بھاشا میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بھی ہم روزمرہ کی زندگی ہے اس کو ہم اب اسکرین کے تھرو کر سکتے ہیں, ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یُس اسہِ دُکانن پٮ۪ٹھ فار انسٹنس کُنُن اوس پیوان, أسۍ ہٮ۪کو وۄنۍ سُہ کٕنِتھ تھرو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آن لائن آرام سے. دیٹ از دا ریزن, یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے. جو بھی ہم چاہے وہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہے, ایجوکیشن ایکٹیویٹیز ہے, وہ ہمیں اب فزیکلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی کین ڈو اٹ آن سوشل میڈیا. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس وغیرہ کرنا ضروری ہوتا ہے یا کوئی بھی ڈیجیٹل مارکیٹر بن سکتا ہے, اس کے لیے صرف سکلز ہونے چاہیے بس, اور از دیر اینی کوالیفیکیشن, کوئی پرٹیکولر کوالیفیکیشن ہونی چاہیے ایک ڈیجیٹل مارکیٹر بننے کے لیے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بننے کے لیے آپ کو کوئی پرٹیکولر کوالیفیکیشن نہیں چاہیے, لیکن ہاں اس کے لیے آپ کو پرٹیکولر سیٹ آف اسکلس چاہیے جو اویلیبل ہے, آن لائن بھی اویلیبل ہے, آف لائن بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں وہ آپ کو سکھاتی ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کیونکہ بہت ہی زیادہ سافٹ ویئر بیسڈ کام رہتا ہے. تو آپ کو اس چیز کا نو ہاؤ پتہ ہونا چاہیے کہ کام کیسے کرتا ہے, ہم یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, تب جا کے آپ کسی آرگنائزیشن کو یا کسی پریکٹیکل ایکسپلوجر بھی. ہاں, جب تک آپ کے پاس اس فیلڈ میں آپ کی ڈگری اتنی میٹر نہیں کرتی. اگر آپ نے کچھ بھی, اگر آپ نے MBA کر کے
آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، جبکہ آپ کے بی کام کر کے آپ کے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس ہے، تو پریفریبل ہوگا ایکسپیرینس اس میں زیادہ تر زیادہ جتنا آپ کا پریکٹیکل ایکسپوجر ہے وہ آپ کے لیے سفیشینٹ رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ ہمارے جو نوجوان ہیں یہاں کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اکثر دیکھا ہے کہ وہ انٹرپرینورشپ کی اور آ رہے ہیں اور اپنے پیج باقاعدہ وہ کھول رہے ہیں تاکہ ان کا جو بزنس ہے وہ آگے بڑھے۔ ان کے بزنس کو کس طرح سے مزید بوسٹ ملے وہ ہم ضرور جانیں گے، لیکن فی الحال رکتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے۔ ناظرین محترم، وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخی آپ تک پہنچائیں گے اور مہمان سے دلچسپ گفتگو جاری رہے گی۔ ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے۔ وردان آئی وی ایف کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے، اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے، اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں، جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے، ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی، وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا، آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں۔ میری شادی کو ہوا تھا 13 سال، میں کئی ہسپتالوں میں گیا، لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا، اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے اکٹھے۔ اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر مگرمل باغ سری نگر۔ فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991۔ یاد رہے، وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار، منگلوار اور بدوار کو آئی وی ایف کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے۔ یاد رہے، ماہ رمضان کے موقع پر آئی وی ایف پر خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ جو کپلز اس مہینے میں اپنی رجسٹریشن کروائیں گے ان کو یہ ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ پہلی بار گولڈ آرنامنٹس پہ اتنا بھاری ڈسکاؤنٹ یو آر جیولرز لے کے آئے ہیں رمضان اسپیشل میگا سیل 10 سے 25 رمضان کے بیچ، جس میں سارے لیٹسٹ اور فریش اسٹاک کے گولڈ آرنامنٹس فیکٹری ریٹس پہ ملیں گے۔ آپ بھی آج ہی پہنچ جائیں یو آر جیولرز، کادی قدر، سراف قدر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ آج کے مہمان سے باتیں جو ہے وہ جاری رکھیں گے، لیکن ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اخبارات کی سرخیاں پڑھنے کا۔ میرے پاس ہے اردو روزنامہ، اس میں یہ سرخی شائع ہوئی ہے کہ کمیشن کی طرف سے 6 مئی سے قبل رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر میں 90 اسمبلی حلقوں کے لیے انتخابات ہوں گے اس سال میں، اکتوبر یا نومبر میں کسی بھی وقت الیکشن متوقع۔ جی کرا مقامی اردو روزنامہ میرے پاس بھی، اور اس مقامی اردو روزنامے سے بھی یہ اہم خبر آپ تک پہنچاتے چلے۔ اگست میں ہونے والا ریئل اسٹیٹ سمٹ، شہروں کو بہتر بنانے کی منظم اور مؤثر کوشش ایل جی۔ ایک اور خبر اردو روزنامے سے، سحری اور افطار کے اوقات میں اونچی مانگ کے بوجھ کو پورا کرنے کے لیے ہائیڈرو پاور اور پلانٹس کے ذریعے خسارے کے خلا کو پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جی اسی تعلق سے اس اخبار میں بھی یہ خبر شائع ہوئی ہے، مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس، اور اس اخبار سے یہ خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ سی ایس ریوائز پاور واٹر سینیریو ان جموں اینڈ کشمیر، آسکس پی ڈی ڈی authorities to reach out to the people, explain reasons behind power shortfall۔ جی ایک اور سرخی انگریزی روزنامے سے، جے اینڈ کے rushes to tackle electricity crunch as country battles worst power crisis۔ جی اس طرح سے ناظرین محترم پروگرام کا آغاز ہی ہم نے آج اس سے کیا کہ جو آگ کی وارداتیں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی تعلق سے خبر شائع ہوئی ہے، پائیں شہر کے کنیہ مزار نوقدل علاقے میں بھیانک آتش زدگی، 8 رہائشی مکان خاکستر، 3 فائر سروس اہلکار زخمی۔ جی انگریزی روزنامہ سے یہ خبر، ڈاکٹر جتیندر انٹریکٹس ود ڈی ڈی سی اینڈ بی ڈی سی ممبرز ایٹ بارامولہ۔ آخری روزنامہ میرے پاس بچا ہے، یہ مقامی اردو روزنامہ ہے، اور اس مقامی اردو روزنامے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے، نرملا سیتا رمن نے سرمایہ کاروں کو بھارت آنے کی دعوت دی۔ جی میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ، اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ اسکواسٹ کے ٹو ہولڈ کانفرنس آن ریجنریٹیو میڈیسن۔ جی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں قابل، ہونہار، باصلاحیت نوجوان ثاقب خان، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسپیشلسٹ، ان سے بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ بریک سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا جو اپنی جگہ محفوظ ہے، وہ یہ کہ جو نوجوان ہیں انٹرپرینورشپ کی اور جو آ رہے ہیں، اپنے پیج کھولتے ہیں، اپنا پھر اس پہ پوسٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کر، اس کے بعد وہ چاہتے ہیں اس کو بوسٹ ملے، ہر ایک تک پہنچے، کیسے ممکن ہے؟ اس میں جیسے اگر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کریں تو اس میں بہت سارے شعبے آتے ہیں۔ اس میں آتا ہے ایس ای او، جو کہ
خود میں ایک بڑا فیلڈ ہے. اس میں آتا ہے پیڈ مارکیٹنگ, اس میں آتا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ. جیسے آپ نے بولا وہ کہاں تک پہنچے, تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ پیج بناتے ہو فیس بک پہ, تو اس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں پیڈ مارکیٹنگ کے تھرو, کیونکہ انیشلی آپ کے پاس کوئی فالوور نہیں ہوتا. تو ہم فیس بک کے پاس ہر کسی کا ڈیٹا پوائنٹس ہوتے ہیں, 300 سے زیادہ ڈیٹا پوائنٹس ہر فیس بک کے پاس ہوتے ہیں. ہم فیس بک کو ایکسپلین کرتے ہیں. فار ایگزامپل میرا ٹارگیٹ یوتھ ہے 25 سے, میرا جو ٹارگیٹ آڈینس ہے ان کی ایج 25 سے 30 سال کی ہے. اس میں ہم رکھیں گے, ہم فیس بک کو یہاں سے انسٹرکشنز دیتے ہیں جب ہم پیڈ مارکیٹنگ پہ آتے ہیں. تو وہ فیس بک کیا کرتا ہے, وہ میک شیور کرتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ فیس بک چلاتے ہو اچانک سے ایک ایڈ آ جاتا ہے, اسپانسرڈ ایڈ, وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پارٹ ہے. تو ویسے ہی ان کے پیج پروموٹ ہوتے ہیں اسپانسرڈ جن پہ لکھا ہوتا ہے, چاہے انسٹاگرام چلا رہے ہو چاہے کوئی بھی, یوٹیوب پہ آتا ہے ایڈس آتے ہیں. تو وہ جو سارا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹرز کرتے ہیں تاکہ جو نئے یا بزنس ہے ان کو گروتھ ملے ان کی ایڈورٹیزمنٹ تک. اور اس بیسس پہ فار ایگزامپل جب ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے اور اس کو جب ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم فردر یوز کرتے ہیں کہ ہمارا جو ریچ ہے پراپر ہو. اچھا جی, تو پیڈ مارکیٹنگ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ ان کو بوسٹ مل سکتا ہے اپنے آڈینس تک پہنچنے میں. جی, چونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے نا بہت ساری ٹائپس ہے اس کی. سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, کانٹینٹ مارکیٹنگ, ای میل مارکیٹنگ ہے ہمارے پاس. آپ کس طرح کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں انوالو ہے؟ میں نے اسٹارٹ جب کرا تھا, لائک آئی ہیو ٹیسٹڈ ایوری کپ آف ٹی in the digital marketing field. So میرے پاس میں نے اسٹارٹ کرا تھا فیس بک مارکیٹنگ سے. فیس بک مارکیٹنگ کو کور کر کے پھر میں نے گوگل ایڈس کو کور کرا. پھر میں نے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ تھوڑا سا اس میں, کیونکہ وہ بھی بہت بڑا رول کرتا ہے, اور ایس ای او سب میں نے اپنا جو بیسکس ہے وہ کور کر کے ابھی میرے پاس اتنے آپشنس رہتے ہیں کہ لائک آئی ہیو کلائنٹس تو جن کو میں صرف ایس ای او کی سروسز دے رہا ہوں, آئی ہیو کلائنٹ جن کو میں پیڈ سروسز دے رہا ہوں, پیڈ مارکیٹنگ کی سروسز دے رہا ہوں, آئی ہیو کلائنٹ جن کے لیے میں ویب سائٹ بنا رہا ہوں. میں نے 20 سے 22 ویب سائٹس بنائی رکھی ہے اور جن پہ میں آگے بھی کام کر رہا ہوں. سو ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ میں نے 2016 سے ابھی تک کنٹینیوسلی کام کرا اور آگے بھی اسی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. خاص کر کے ویلی کو لے کے, ویلی میں جو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ نالج نہیں ہے, اس کا نو ہاؤ نہیں ہے, اس کو بڑھانے کا پہ میں تھوڑا سا اویئرنیس پہ کام کر رہا ہوں. اچھا ات کن زن اسہ تہ ام برو اخ سوال پرژھو تہ دتو تمیک جواب تت مز کریو تہ یم کتھ ہن ذکر ایس ای او سرچ انجن آپٹمائزیشن. تو اخ عام انسان آسی ضرور سوچان یہ ایس ای او کیا گو, سرچ انجن آپٹمائزیشن کیا چھ تو یہ کت کن چھ کام کران, تھی ہیکوا اس امیک تفصیلات دت امہ حوالہ؟ سرچ انجن آپٹمائزیشن آسان زبان مز ہیکو یت پہ ونت یل دہس گژھان کم از کم 10 لچھ ویب سائٹ سبمٹ گوگلس پر ڈے, 10 لچھ 12 لچھ ویب سائٹس دہے بنان. مگر یل کھانا چیز سرچ کران سہ گوگلس پہ ٹاپس پہ بہ بناو آز ویب سائٹ سہ پگہ ٹاپس نہ بہ کر کھانا چیز گوگلس میں سرچ, میں کھلو گوگل ات نیر مے لسٹ ویب سائٹ ٹاپس پہ کیا یہ ویب سائٹ, دویم کیا یہ دویمچ ویب سائٹ, بیاکھ کیا دویمس پیجس پہ, یہ ایس ای او کام آسان. ات مز کیا گوگل کیا کران, ایس ای او آسان کام یہ سون کنٹینٹ یہ گژھِ گوگل گوڈ سمجھن, یہ گژھِ تم مثلا مے کور سرچ فار ایگزامپل پین, بیسٹ پین, مے دی گوگل سُے انفارمیشن یم کن ویب سائٹ ات متعلق کن لکھمت آسہِ یُس ریلیونٹ آسہِ, ییٚلہِ سُہ تتھ ریلیونسی برابر آسہِ تیٚلہِ یی سُہ ویب سائٹ گوگلس ایس ای او کے ٹائپس بھی ہوں گے. ایس ای او واریاہ ٹیکنیکس, ایس ای او پان اکھ کورس ورک یتھ أسۍ ویب سائٹ رینک کران گوگلس پہ, رینکنگ یہ صرف ات خاطر امچ کٲم چھِ آسان آرگینکلی رینک کرُن. اگر تُہۍ وٕچھو تۄہہِ تُہۍ سرچ کران تتھ چھِ یِوان اکھ, تتھ چھِ سایڈس لیکھِتھ ایڈ, پتہٕ چھِ آسان بۄن کَنۍ تتھ چھِ لیکھِتھ ڈایریکٹلی, تتھ چھِ ایڈ ویڈ لیکھِتھ کینٛہہ, سُہ چھُ آسان ایس ای او سۭتۍ آمُت. یُس پٮ۪ٹھ کَنۍ چھُ آسان سُہ چھُ آسان گوگل ایڈوٲڈ سۭتۍ آمُت. سُہ چھُ پیڈ مارکیٹنگ, یہِ چھُ ایس ای او, یہِ چھُ محنت کٔرِتھ أسۍ اور تام واتناوان ویب سایٹ, سُہ چھُ اتھ آسان ایس ای او. I have heard about black hat SEO and white hat SEO. یم کیا چھ؟ گۄڈٕ أسۍ وٕچھان ٲسۍ یُتھُے مثال بہٕ یِہوٚے اکھ مثال نِمہٕ بہٕ بیسٹ پین. بلیک ہیڈ ایس ای اوس منٛز کیٛاہ ٲسۍ کران ایس ای یِم بناوان ٲسۍ, مےٚ اوس مثال مےٚ آو کلاینٹ میٲنۍ ویب سایٹ گژھِ ٹاپس پٮ۪ٹھ یِنۍ, بہٕ چھُس پین کٕنان, بیسٹ پین چھُس بٕے کٕنان. بہٕ کیٛاہ اوسُس بلیک ہیڈ ایس ای اوس منٛز کران, بہٕ اوسُس وایٹ پیجس پٮ۪ٹھ وایٹ سۭتۍ لیکھان بیسٹ پین بیسٹ پین بیسٹ پین بیسٹ پین.
وائٹ پیجس پہ یعنی کہ کانٛہہ وِزٹر اوس یِوان تٔمِس اوس نہٕ اَتھِ یِوان کینٛہہ مگر گوٗگل چھِ روبوٹس تِمن چھِ یِوان اَتھ بیسٹ پینس اَسہِ چھِ بیسٹ پینس چھِ یِم دِژمٕژ ییٖژاہ اِنفارمیشن بیسٹ پین چھِ یہِ گوٚو ویب سایٹ مگر ییٚلہِ یوٗزر اوس تَتٮ۪تھ واتان اَتہِ اوس نہٕ تِژھ اِنفارمیشن آسان کینٛہہ اَتہِ اوس ہُم سٕنٛز کینٛہہ اِنفارمیشن آسان پینٕچ ٲس نہٕ اِنفارمیشن آسان کینٛہہ پتہٕ آو اپڈیٹ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ اوٚتام اوسُس وَنان اَسہِ چھُ پیٚوان اپڈیٹ روزُن پانڈا اپڈیٹ آو تٔمۍ کٔرۍ یِم سارے گوٗگل ویب سایٹ یِم گٔے أکِس منٛز ڈی رینک یِم وَٹٮ۪کھ اَتٮ۪تھ وۄنۍ چھِ کنٹینٹ یُس روبوٹ چھُ یا ایلگورِدم چھُ سُہ چھُ کنٹینٹ ہیٚچھان سُہ چھُ وۄنۍ پرٛزناوان أمۍ سٕنٛز زبان کِژھ چھِ یہِ چھا پیسِو وایِس یہِ چھا ایکٹِو وایِس أمِس چھا لانگ سینٹینس یہِ چھا ہٮ۪کان یہِ چھا آسان أکِس 5 ؤرِش شُرِس خٲطرٕ پَرُن یہِ چھا آسان 10 ؤرِس خٲطرٕ یہِ چھا آسان 6 ؤرِس خٲطرٕ تَمے حِسابہٕ چھُ سُہ ریلِوینسی بَڑٲیِتھ سُہ اَنان سُے یِم گۄڈنِچ پرٛیکٹِسٕز آسہٕ یِم یِتھ پٲٹھۍ لایک یِم بیک لِنک چھِ آسان أسۍ کِرٛیٹ کران بیٚکہِ سایڈٕ واریاہ کینٛہہ سورسٕز چھِ آسان یِم نہٕ اوتھنٹِک چھِ آسان کِہیٖنۍ تِمن چھِ وٕنکیٚس روٗل آوُٹ کران گوٗگل پانے تِم ٲسۍ بلیک ہیٹ ایس ای او پریکٹِس وۄنۍ أسۍ وایٹ ہیٹ ایس ای اوس منٛز یِمو تِم گٔے لاجِکل پریکٹِس یا لیٖگل پریکٹِس یَتھ وَنان چھِ أسۍ چھِ ایپروچ کران جینوَن یِمن ویب سایٹن تِمن سۭتۍ پنٕنۍ کانٹیکٹ بناوان پننہِ ویب سایٹہِ ہٕنٛدۍ یا یِم اَسہِ بیسٹ پین فار ایگزامپل ٹاپِک چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ جینوَن کانٹینٹ لیکھان یُس ایکچُؤلی ریلِوینٹ چھُ آسان اَتھ دیٖز آر وایٹ ہیٹ ایس ای او تۄہہِ کٔرٕو لیٖگل پریکٹِس مُتعلِق کَتھ اَسہِ ؤنۍتو کہِ یِم ڈِجٹل مارکیٹنگ کمپنیٖز چھِنہ اَسہِ کِتھ کٔنۍ لگہِ پاے یہِ چھا لیجِٹِمیٹ یا نہ ڈِجٹل مارکیٹنگ کمپنیٖز چھِ اَتھ منٛز چھِ کمپنی ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ یِم چھِ آسان ایجنسیٖز یِم ہیلپ کران مِثال فار ایگزامپل بہٕ چھُس وٕنکیٚس ہیلپ کران أکِس ایجوکیشن سیکٹرس ٹُو ریٖچ اوُٹ دِیر سٹوٗڈنٹ سو اَتٮ۪تھ چھُنہٕ لیٖگل اِشوٗز یِوان کِہینۍ مگر وٹ آی پریکٹِس بہٕ کیاہ چھُس کران بہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُس تِم یِمن تام واتناوان تَتٮ۪تھ چھِ آسان لیٖگل اِشوٗز بہٕ چھُس اگر بلیک ہیٹ ایس یوٗز کرٕ مے بی فار د شاٹ ٹایم تِمن یی کینٛہہ ریونیوز مگر اگر گوٗگلس سُہ ڈِٹیکٹ گوٚو کانٛہہ تِژھ پریکٹِس سُہ چھُ تَمہِ ساتہٕ ڈایریکٹلی ویب سایٹ ژھٕنان تَتھ چھِ أسۍ وَنان سپیم باکسس منٛز تَمہِ منٛز چھُ آسان رِکور کَرُن پَتہٕ واریاہ مُشکِل اینڈ دیٹ اِز ہیوٗج ڈیمیج ٹُو آرگنایزیشن کیازِ آن لاین پریزنس منٛز تُہنٛز ویب سایٹ چھِ آسان گۄڈٕنیُک سٹیپ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ محنت کران سورُے چھُ آسان تٔتھۍ أنٛدۍ أنٛدی نژان سو اَتھ منٛز سٲنۍ پریکٹِس لیٖگل آسُن چھُ آسان صرف وی شُڈ کمپلاے وِد د پلیٹ فارم فار ایگزامپل گوٗگلن چھِ آسان کینٛہہ سیٹ آف روٗلٕز دِتمٕتۍ فیس بُکن چھِ کینٛہہ سیٹ آف روٗلٕز أسۍ کرو کمپلاے ٹھیٖک اگر نہٕ أسۍ کُنہِ ساتہٕ وایلیٹ چھِ کران تَتھ کیسس منٛز چھُ فیس بُک یا گوٗگل یا یُس تہِ پلیٹ فارم أسۍ استعمال چھِ کران تِم چھِ پانے ایکشن نِوان اینڈ دے لایک رِموو د کنٹینٹ اور رِموو د اور اکاؤنٹس. اوکے ثاقب میرے ذہن میں یہ ایک سوال ہے دیکھیے ٹیکنیکل ٹرمز اپنی جگہ اور ایک بنیادی سوال آپ سے پوچھوں گی جب آپ نے MBA کا انتخاب کیا تھا تو آپ نے کہا کہ انہی دنوں آپ نے سنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے تو آپ نے یہ سوچا کہ میں اس میں ایک آن لائن کورس کروں آن لائن کورس آپ نے کیا آپ کو کتنا وقت لگا اس آن لائن کورس میں اور کیا آن لائن کورسز کے بھی ٹائپس ہیں یا اس کے لیے الگ الگ ٹائپس رہتے ہیں کیا یہ ایک پرٹیکولر کورس کے لیے آپ یہاں جا سکتے ہیں یہ ایک پرٹیکولر کورس کے لیے آپ یہاں جا سکتے ہیں ایسا کچھ جب میں نے اس کے بارے میں سنا تھا تو تب سب سے جو لیڈنگ تھا سمپلی لرن ایک آن لائن آرگنائزیشن تھی اس کا جو کنٹینٹ تھا سارا USA بیسڈ تھا تو اس لیے میں ان کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس ایڈوانسمنٹ آلریڈی ہے انڈین بیس نہیں تھا ابھی انڈیا میں آ رہا ہے لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آن لائن آپ فری میں کر سکتے ہو یوٹیوب میں بھی اگر آپ جاؤ گے وہاں پہ بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کو فری میں سکھا رہے ہیں فری میں سکھا رہے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں بیسکس سے لے کے ایڈوانس کورسز تک ابھی یوٹیوب آپ کو کہیں پہ جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے بٹ اب کیا ہوتا ہے جب آپ پھر آرگنائزیشن کو اپروچ کرتے ہو تو تھوڑا سا ایک سرٹیفکیشن کا ایشو آ جاتا ہے ابھی IITs بھی اس میں انوالو ہو رہے ہیں IITs بھی ابھی ڈگریز دے رہے ہیں IITs بھی ابھی شارٹ ٹرم ڈگریز ڈپلوماز ایشو کر رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لے کے کیونکہ اس کی گروتھ جو دیکھی گئی فرام دا جاب پرسپیکٹو بہت زیادہ ہے تو کہیں پہ ایسے پرٹیکولر جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ جانا چاہیے آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کوئی کمفرٹیبل ہوتا ہے کہ میں آن لائن نہیں پڑھ سکتا میرے کو سمجھ نہیں آتا میرے کو آف لائن جانا ہے تو آپ آف لائن انسٹیٹیوٹس کو دیکھ لیجیے لیکن بدقسمتی سے ہمارے کشمیر میں بھی ایسا کوئی یونٹ نہیں ہے ان کیس لائک کچھ لوگوں کے ساتھ میری بات چل رہی ہے مے بی ان شارٹ رن ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کو بھی سارٹ آؤٹ کر لیں یہاں پہ اور ساتھ کے ساتھ آپ آن لائن یوٹیوب پہ سب سے زیادہ آپ کو جینوئن کانٹینٹ ملے گا اور بہت زیادہ آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہو اس میں پھر اس کے بعد آپ پریکٹس کرو پریکٹس میں آپ کے پیسے خرچ ہونے خود کی ویب سائٹ بناؤ خود کا مارکیٹنگ کرو خود کا پہلے سیکھو یہ خود پہ انویسٹ کرو اس کے بعد آپ کسی کو اپروچ کر سکتے ہو اپنے
پرون ورک کے ساتھ. اس فیلڈ میں پرون ورک زیادہ کام کرتا ہے, نہ کہ آپ کی جو ڈگریز ہے یا آپ کو دکھانا پڑتا ہے میں نے کیا کرا تھا پیچھے, میں نے کس چیز پہ کام کرا اور کیا کیا کرا ہے, تب جا کے آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے. جی, آپ کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آف لائن مارکیٹنگ کے بجائے آن لائن مارکیٹنگ کو ہی آج کل زیادہ پریفرنس کیوں دے رہے ہیں, اور کیا فیوچر میں جو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ہے اس کو پوری طرح سے ریپلیس کر سکتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی نہیں؟ ایبسلیوٹلی کر سکتے ہیں. اب ہم جیسے کہ ٹریڈیشنلی دیکھیں, ٹی وی دیکھنا بہت ہی عام بات تھی پہلے, آج کل سب کے پاس فون ہے, تو بیسک کمیونیکیشن ہمارا فون ہے. تو ہمارے جو ایڈورٹیزمنٹ ہے, ہمارا جو بھی پروجیکٹ ہے, مارکیٹنگ ہے, وہ ہم تھرو فونس آپ تک پہنچتے ہیں. اور اس کا کاسٹ بہت کم آتا ہے ٹی وی سے. اگر ہم کسی ایڈ کو لے کے, فار ایگزامپل ٹریڈیشنلی ہم نے ایڈ رن کرا, یہ ایڈ تھا 60 ایئرس کے لیے, لیکن میں نے بھی دیکھا میرا کوئی یوز نہیں ہے, بٹ کمپنی پیڈ فار دیٹ آلسو. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. جو میرا ٹارگیٹ کسٹمر ہے میں بس اس تک ہی پہنچوں گا, کسی اور کو ڈسٹرب نہیں کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کبھی امیزون پہ جائیں گے, سرچ کریں گے, کوئی پروڈکٹ دیکھیں گے, پھر آپ چھوڑ دیں گے, پھر آپ یوٹیوب پہ جاؤ, وہاں پہ بھی آپ کو دکھے گا, آپ فیس بک پہ جاؤ, وہاں پہ بھی آپ کو دکھے گا, کیونکہ ہم آپ کے وہ جو ہوتا ہے مارکیٹس آپ کے پیچھے رہتے ہیں. پھر آپ نے ایک بار کسی پہ کلک کر دیا, آپ کا ڈیٹا ان کے پاس چلا گیا, اس کے بعد وہ اس کو استعمال کرتے ہیں آپ کے پاس پہنچنے کے لیے. تو پاسبلٹی ہے کہ یہ کمپلیٹلی ریپلیس کر سکتا ہے ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کو. بات چیت کا سلسلہ ہم ثاقب اسی طرح سے جاری رکھیں گے. میرے ذہن میں ابھی کئی سارے سوالات ہیں, وہ میں ضرور پوچھوں گی, میں یہ وقت نہیں گنوانا چاہوں گی, ہمارے پاس جتنا بھی وقت بچا ہے. لیکن فی الحال ہم رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے. ناظرین محترم, رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, وقفے کے اس پار جلد لوٹتے ہیں. گۄڈنِچہِ پھِرِ گولڈ آرنامنٹسن پٮ۪ٹھ یوٗتاہ زیادٕ ڈسکاؤنٹ. یو آر جیولرز چھِ ہٮ۪تھ تھٲمٕتۍ رمضان سپیشل میگا سیل 10 پٮ۪ٹھے 15 رمضانس تام. یتھ اندر لیٹسٹ فریش گولڈ آرنامنٹسن ہُنٛد سٹاک مِلیو تۄہہِ فیکٹری ریٹسن پٮ۪ٹھ. تُہۍ تہِ وٲتِو أزۍ یو آر جیولرز, قد کدل, صراف کدل. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ مارننگ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے. جو نوجوان دوست ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, آج کے پروگرام سے وہ استفادہ لے سکتے ہیں. ابھی جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے ثاقب خان, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسپیشلسٹ. نوجوانوں کے حوالے سے بات کر رہی تھی میں, چونکہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں, آج کل کیا اس سے قبل بھی جو والدین ہیں ان کے ذہن میں کچھ پروفیشن آلریڈی فکسڈ تھے, ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر. جب کچھ نہ بن سکے پھر ٹیچر بنو. اب جو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اور آئے ہیں, سب سے پہلے آپ نے MBA کیا, گھر والوں کو کیسے سمجھایا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا؟ میں ایسا بول سکتا ہوں, کل تک میری ممی کو یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کام کر رہا ہے, کیونکہ میں اپنے روم سے باہر نہیں جاتا. میرا ایوریج اسکرین ٹائم میں دن کا 12 گھنٹے کا, میں 12 آورس اسکرین کے پیچھے ہی رہتا ہوں. تو اس کو لگتا ہے شاید پہلے گیمز کھیلتا تھا, اب بھی یہی کر رہا ہے. اس کو جب لائک دیر از اے سورس آف انکم جب آیا, جب سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے, تو دین شی از لائک سیٹسفائڈ, اوکے کچھ کر رہا ہے. ابھی اس کو یہ سمجھ نہیں کیا کر رہا ہے, لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ کچھ کر رہا ہے, کہ ہاں ٹھیک ہے. تو مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سمجھاؤ, لیکن اس پرسپیکٹو سے میرے جو پیرنٹس سے بہت ہی زیادہ سپورٹ ہے. کبھی کچھ پریشرائز نہیں کیا, یہ پڑھو وہ پڑھو, یہ کرو وہ کرو, کچھ نہیں. انہوں نے بولا جو آپ کو سمجھ آتا ہے آپ کرو, کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ سیٹسفائی ہو آپ کر لو. تو ابھی ان کو سمجھ آ رہا ہے نہیں, ہاں کچھ تو ہے جو اچھا جی. ایسے نوجوان جو آپ کی طرح ڈیجیٹل مارکیٹر بننا چاہتے ہیں فیوچر میں, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اسٹارٹ اپ بجٹ کتنا ہونا چاہیے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہے گا اس کو تھوڑا سا خود پہ انویسٹ کرنا پڑے. یہ ایسا فیلڈ ہے جہاں پہ آپ کے سکلز زیادہ میٹر کرتے ہیں آپ کے ایکسپیرینس سے. میں نے پہلے بھی بولا ہے, آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ ایک اچھا سا کورس کر لو, ایک اچھی سی بیسک انڈرسٹینڈنگ کر لو فری میں یوٹیوب سے, بٹ اٹ نیڈز ڈیڈیکیشن. یہ ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب کا ویڈیو دیکھ لیا تو بس, نہیں, پریکٹیکلی اس کو کرو. اگر ہم چلے منیمم سے منیمم 100-200 روپے کا بجٹ پر ڈے کے حساب سے گوگل ایڈس پہ سب اسپینڈ کر سکتے ہیں سیکھنے کے لیے, تاکہ آپ کو پریکٹیکلی سمجھ آئے کہ اگر میں ایڈ رن کر رہا ہوں تو یہ جا کہاں رہا, کیا پرابلم آ رہی ہے پہلے. لیکن اس کے بیسکس کو سیکھو, یوٹیوب پہ سیکھو, فری میں سیکھو, یا کوئی کورس جوائن کرو. بہت ساری آن لائن جو جینیون کمپنیز ہے, جو جینیون ایڈ ٹیک کمپنیز ہیں, جو آپ کو کورسز دے رہی ہیں بہت ہی لیس پرائسز پہ. اس میں بجٹ کا اتنا ایشو نہیں ہے. اگر ہم اس کو فرام دا پرسپیکٹو آف جاب اورینٹیشن دیکھیں
تو اس میں اتنا انویسٹمنٹ نہیں ہے جتنا ہم ٹریڈیشنل جابس کے لیے نہیں ٹریڈیشنل جابس یا باقی چیزوں کے لیے جانے کے لیے کرتے ہیں. اس سے بہت کم ہے. اگر آپ ایک اچھا کورس آپ 50,000 کے آس پاس میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ ایکسپرٹ بن لوگے. ایک ذاتی سوال پوچھنا چاہوں گی, پوچھ سکتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں. اچھا یہ جو آپ کرتے رہتے ہیں پورا, جس طرح سے آپ نے اب کہا 12 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں, کتنا کما لیتے ہیں ایک مہینے کا؟ اس میں کیا بتا سکتے ہیں ہم, It varies. کیونکہ کلائنٹ 1.5 تو ایک نارمل روٹین رہتا ہے. اس کے آس پاس اس کے بعد اگر آپ کا کلائنٹ بیس, فار ایگزامپل میرا کچھ پروجیکٹ ہے اس پہ کام کر لے کے اٹ کین گو اپ ٹو 3 to 4. یہ سوال اس لیے ہم نے آپ سے پوچھا کہ جو نوجوان ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ بھی ان کے لیے کریئر آپشن ہو سکتا ہے بہت بڑا. اس کا اگر وہ آپٹ کر لیں یہ بھی ان کے لیے ایک کریئر آپشن ہو سکتا ہے, ڈاکٹری شعبے کو اور انجینئرنگ شعبے کو چھوڑ کر. اس سے بیٹر ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو کوئی اتنا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں انیشیلی آپ کو بس ایک بار آپ نے اسکل سے ایکوائر کر لی, اس کے بعد آپ کو اپنا ایک پورٹ فولیو بنا کے بہت ساری ڈیمانڈ ہے. لائک دیر از ڈیمانڈ آف, میرے پاس لاسٹ ایئر ایک کمپنی آئی تھی, دے ور پیئنگ اراؤنڈ 3 lakhs پر منتھ, بٹ ان کا ٹائمنگ کا ایشو تھا اور میرا خود کا پروجیکٹ تھا, میں نے اس کے لیے آپٹ نہیں کرا, بٹ دے اسٹل وانٹ می ٹو گیٹ آن بورڈ. بٹ میرے کچھ خود پروجیکٹس ہیں کیونکہ جو میں خاص کر کے جے کے کو لے کے جانا چاہتا ہوں, یہاں کی ایڈ ٹیک انڈسٹری کو لے کے, یہاں کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ, جو ہمارے وینڈرز ہیں, لوگ بزنس اونرز ہیں, ان کو لے کے کوئی پلیٹ فارم جو ان کو ہیلپ کرے آگے بڑھنے کے لیے. تو یہ ایک پرسپیکٹو ہے میرے اینڈ سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لے کے لانگ رن کے لیے. From the job perspective, there is sky is the limit. Income, it's like in dollars, because when we deal with the US or UK, we talk in dollars only. So there is a lot of average. اگر میں آپ کو بتاؤں ایک ایوریج پرفارمنس مارکیٹنگر کے لیے اٹس $4,000 پر منتھ ایوریج. جی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہے وہ اپنی سکسیس کو کس طرح سے میجر کر سکتی ہے, آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ پروفٹ میں ہو یا لاس میں؟ جب ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنیز, ہم کسی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی کمپنی ہمیں ایک بجٹ دیتی ہے, ہمارا ایڈورٹائزمنٹ بجٹ اتنا ہے, تو اس کے بعد جب بھی ہم کوئی کیمپین رن کرتے ہیں اس میں ہمارے کچھ پکسلز ہوتے ہیں, مطلب ٹیکنیکلی ہم ایک پوائنٹس ڈال دیتے ہیں اپنے پیج پہ, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کون کب آیا, کس پیج پہ آیا, کیا کرا اس نے, اور وہ ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے, اور اسی بیس پہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں ہمارا پروفٹ ہے. فار ایگزامپل میری ایک آرگنائزیشن ہے, ان کا ایک پرسن سے جو انکم آتا ہے وہ آتا ہے 25,000 کا, فار ایگزامپل ان کا پروڈکٹ 25,000 کا بیچتے ہیں, پر اس انسان کو وہاں تک پہنچانے میں وہ کتنا خرچ کرتے ہیں, اس کا کاسٹ پر کنورژن کیا آتا ہے, کنورژن کتنے ہیں, تو وہ ساری چیزیں ہم ڈٹرمائن کر کے ایک بزنس کا جو کیمپین ہے یا جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ان کا جو چل رہا ہے اس کی میجر کرتے ہیں کہ پرفارم بیٹر کر رہا ہے یا ہمیں اور کوئی امپرومنٹ چاہیے. ثاقب آپ 12 گھنٹے کام ہی کرتے رہتے ہیں یا اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالتے, فیملی کے لیے بھی کچھ وقت نکالتے؟ میرا ایک رول ہے, لائک ویکینڈز پہ چاہے میرے پاس کتنا بھی کام ہو, چاہے وہ کتنا بھی ارجنٹ ہو, میں کام نہیں کرتا. ویکینڈ آ گیا, میرا لیپ ٹاپ بند ہو گیا, بند ہو گیا, اب نہیں کھلے گا, تو وہاں پہ میں اپنا ورک لائف بیلنس کور کر لیتا ہوں. ہاں ڈیورنگ دا ویک وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیونکہ لائک میری جو ٹیم, میں نے پہلے ہی بولا, پورا ورلڈ وائڈ پھیلی ہوئی ہے, تو جب ہماری میٹنگز ہوتی ہے, کہیں پہ رات ہوتی ہے, کہیں پہ دن ہوتا ہے, تو ہمیں ایک پوائنٹ نکالنا پڑتا ہے کہ اچھا چلو اس ٹائم پہ سب لوگ آ جاؤ اور ہم میٹ کر لیتے ہیں. اور ویکلی کیا ہماری ڈیلی بیس پہ میٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ ٹو کیپ ایوری تھنگ ان چیک, تو اس وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے ڈیلی ورکنگ آورس میں. لیکن ہاں جب ویکینڈ آتا ہے آپ لگاتار 12 گھنٹے دیتے ہیں اسکرین پہ؟ دینا پڑتا ہے لگاتار 12 گھنٹے. ہاں ایکچولی کیا ہوتا ہے, بیچ میں 1 آدھا گھنٹے کا بریک ہوتا ہے, بٹ وین جب کام ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ کے ساتھ کریں گے تو کوئی بات نہیں, لیکن میرے پاس گروپ آف 4-5 کلائنٹس ہیں جن کے میرے کو رپورٹنگ کرنی ہے, جن کا ایڈ سیٹ اپ, تو ایک کے پاس 2 گھنٹے, اس کے 2 گھنٹے, اس کے 2 گھنٹے, تو پورا ٹائم نکل جاتا ہے اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کب ہو گیا اور کب ختم بھی ہو گیا دن. تو ہو جاتا ہے 12 گھنٹے از این ایوریج ٹائم فار می. جی میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے, جو آپ نے MBA میں اعلیٰ تعلیم اپنی حاصل کی,
اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ نے آن لائن کورس کیا. MBA نے اس کورس میں آپ کو کس طرح سے ہیلپ کی؟ MBA کی وجہ سے میرا جو مارکیٹنگ کے بیس کانسیپٹس ہے یہ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسٹینشن آف مین مارکیٹنگ. سو میرا جو مارکیٹنگ کے پرسپیکٹو سے میرے جتنے بھی کانسیپٹس تھے وہ بہت ہی ساؤنڈ اینڈ کلیئر تھے. ان کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اپلائی کرنا اور اس پہ کام کرنا میرے لیے بہت آسان تھا, تاکہ کیونکہ میرا جو بیس کور تھا وہ مارکیٹنگ کو بیسڈ ہی تھا. تو اس لیے میرے لیے میں کہتا ہوں کہ MBA کے بعد اگر آپ جاتے ہو ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو بہت ہی زیادہ بیٹر ہے, آپ کو سمجھنے میں آسان ہوگی, آپ ایک کسٹمر کو ڈیفائن کرنے میں آپ کی بہت آسانی ہوگی اگر آپ اسی فیلڈ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو اس فیلڈ میں. جی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس میں آپ لوگوں کا جو اٹینشن ہے اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے کیا کیا اسٹریٹجیز کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا, جب بھی آپ فیس بک جاتے ہو, فیس بک پہ آپ کی جو لائکس ہوتی ہیں, آپ کا جو پریفرنس ہوتا ہے, آپ کی جو پریفرنس ہوتی ہے ایز اے یوزر, تو وہ سارا ریکارڈ فیس بک کے پاس رہتا ہے. اٹس لائک ایون آپ کتنے بجے فون اٹھاتے ہو, کتنے بجے, کتنے ٹائم تک ایکٹیو رہتے ہو, تو اس ڈیٹا کا استعمال مارکیٹرز کرتے ہیں کہ اگر آپ اتنے بجے اٹھتے ہو تو آپ کا لائف سٹائل کیا ہے, اس حساب سے آپ کا ایڈ آئے گا. تو یہ سارا پورا ڈیٹا ہم ان پلیٹ فارمز پہ اویلیبل ہوتا ہے, اور اسی کا استعمال کر کے ڈیجیٹل مارکیٹرز اپنا جو پروڈکٹ ہے, جو اپنے کلائنٹس کا پروڈکٹ ہے, آپ تک پہنچا دیتے ہیں اور آپ کا اٹینشن گین کرتے رہتے ہیں, آپ کو اس سے ہٹنے نہیں دیتے. یہ ایک الگوریدم ہوتا ہے اس کے پیچھے, تاکہ آپ کو اپنی جیسی چیزیں, آپ اگر فیس بک سٹارٹ کر دیں ایک بار, چلتے چلتے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا 1 گھنٹہ ہو گیا. یہ ان کا جو الگوریدم ہے پیچھے ایک ہیومن سائیکالوجی کو پڑھ کے ہی بنایا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ پورا آپ کے ہی حساب سے, آپ کو جو دکھے گا وہ آپ کو نہیں دکھے گا, جو میرے کو دکھے گا وہ آپ کو نہیں, کیونکہ یہ پورا پریفرنس بیسڈ ہوتا ہے. تو یہ یوز ہوتا ہے کہ ایکچولی ٹارگیٹ ہم کسٹمر کو ڈائریکٹلی کریں یہاں پہ. اس کے لیے کریٹو ہونا بہت لازمی ہے, بہت ضروری ہے. جس طرح سے آپ ایڈز بناتے ہیں تو اس ریلیٹڈ بھی آپ کو کریٹو ہونا بہت ضروری ہے. اس میں بھی جیسے میں نے کہا یہ بہت بڑا فیلڈ ہے, تو یہاں پہ ایک اور فیلڈ آتا ہے جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں گرافک ڈیزائنرز ہیں. جیسے ٹریڈیشنلی فوٹوگرافرز کام کرتے تھے, اب گرافک ڈیزائنرز کی کام ہے. جو موشن ڈیولپرز ہے, جو وہ اینیمیشنز بناتے ہیں, ان کا الگ فیلڈ ہے. وہ فار ایگزامپل سائیکولوجیکلی میرے کو پتا ہے میرے کو کس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. میں نے اپنا آئیڈیا اپنی گرافکس ٹیم کو بتا دیا, انہوں نے کریٹ کر کے میں نے آگے پروموٹ کر دیا. تو یہ پورا ایک ٹیم ایفرٹ ہوتا ہے. کمپیوٹر کورسز میں بھی یہ سب کور ہوتا ہے. ہاں, گرافک ڈیزائننگ ہے, فوٹو شاپس ہے. تو ہاں, اگر کوئی اس فیلڈ میں آلریڈی ہے دے کین اپروچ ایز اے گرافک ڈیزائنر, اور بہت اس کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, بہت ہائی ڈیمانڈ ہے ایکچولی. تو یہ بھی وہی تو کہہ رہا ہوں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت سارے سیگمنٹس ہیں. ایگزیکٹلی, آپ نے گرافک ڈیزائنر کی بات کی, مجھے یہ بتائیے گا ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ساتھ جو شخص وابستہ ہوتا ہے اس کے پاس کیا کیا ٹیم ہونی چاہیے؟ آپ کے پاس ایک گرافک ڈیزائنر ہونا چاہیے, ایک کنٹینٹ رائٹر ہونا چاہیے, اور اگر ہو سکے ایک جو ویڈیو کریٹرز ہوتے ہیں وہ ہونا چاہیے, اور یو کین میک اے برانڈ ان نو ٹائم. گریٹ, دیٹس گریٹ. جی, ابھی کرنٹلی آپ کے ساتھ کتنے لوگ کام کرتے ہیں, جیسے کہ آپ کتنے لوگوں کو بہت سارے لوگ انوالو ہیں اس میں؟ کیا بتائیں ہم, ابھی جو میری جو ٹیم ہے آل اوور ورلڈ پھیلی ہوئی ہے. تو اس میں 8 سے 9 گرافک ڈیزائنرز ہے. کسٹمر سپورٹ کے لیے ہمارے پاس 6 سے 8 لوگ ہیں جو فلپین سے ہے. تو یہاں پہ باقی جو انڈین آرگنائزیشنز کے ان کے لیے میں پرٹیکولرلی پرفارمنس مارکیٹنگ کرتا ہوں, مطلب صرف ایڈز بناتا ہوں گوگل پہ یا فیس بک پہ لے کے. اس کے لیے اس کا میں, کیونکہ پرفارمنس مارکیٹنگ کا ایسا کرٹیکل پوائنٹ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جہاں پہ کاسٹ زیادہ آتا ہے کمپنیز کو, لیکن مین سورس آف ریونیو بھی یہی ہوتا ہے. اور ہائیسٹ پیڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اگر ہم بات کریں, who is highest paid, SEO, graphic designer or anyone, it's the paid marketers, the performance market, وہ سب سے زیادہ paid سیلریز کے لیتے ہیں. ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے پروگرام میں. ہم چاہیں گے جو نوجوان دوست ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو کسی بھی فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, گھر پہ بیٹھے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں, ان کے لیے آپ کی میسج, ان کو آپ کس طرح سے موٹیویٹ کریں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اور آئے؟ آپ کا کیمرہ وہ ہے. جو ابھی کا یوتھ یہاں پہ ہے, میں نے بہت سارے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرا, کوشش کری کہ ان کو جانے کے, اور بہت سارے میرے پاس بھی آئے کہ ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھاؤ. یہ ایک ایسا چیز ہے جہاں پہ آپ
کہ خود کی اپروچ چاہیے, آپ کو خود کا ایفرٹ چاہیے, آپ کو خود کا ایک موٹیویشن چاہیے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں. یہ اتنا راکٹ سائنس بھی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. بہت سارا کنٹینٹ اویلیبل ہے, بہت سارے گائیڈس اویلیبل ہیں آن لائن, جہاں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہو. آپ زیرو سے سٹارٹ کر سکتے ہو. لٹرلی آپ کو کچھ نہیں چاہیے, بس ایک موبائل فون یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی. میں ایسا کہوں گا کہ ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے. نہیں ہو رہا وہ پھر دوسری بات ہے, لیکن ایک کوشش کرو, کیونکہ یہ بہت ہی بڑی انڈسٹری ہے. اور سب سے بڑی بات, ہمارے پاس کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی کونے میں کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بڑا فیلڈ ہے, بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہے. از دا رائٹ ٹائم ٹو گریب اٹ. واہ, جس کے لیے آپ کشمیر واپس آئے, میرے خیال سے آدھے سے زیادہ کام ہو گیا اب بہت کم کام آپ کے لیے بچا ہے, جو آپ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پورا کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان ٹوڈے سیشن. تھینک یو. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج بھی آپ ہمارے ساتھ 9 بجے تک بنے رہیں. اسی طرح سے ہمیں اپنے پیار و محبت سے نوازتے رہیں, اپنے آراہ و تجویز سے ہمیں اسی طرح سے نوازتے رہیں. خیر ناظرین, یہی کہیں گے نوجوان دوستوں کے لیے کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ جس تعلق سے ہم نے آج کے پروگرام میں تفصیلاً بات کی, یہ ان کے ذہنوں میں بات ضرور ہم ڈالنا چاہیں گے, وہ یہ کہ ان کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو یہ فیلڈ ہے آپشن ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں دیں اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ کل پھر سے لے کر آئیں گے آپ ہی کا پسندیدہ مارننگ شو, جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ناظرین آداب, پیش خبر. وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز ملکس مز کووڈ سے تعلق تھاون والن حالاتن متعلق وزرائے اعلیٰ ست کت بات. یہ جائزہ میٹنگ سپدے آز ویڈیو کانفرنس ذریعہ منعقد. یہ میٹنگ ملکس مز کووڈ-19 کیسن مز ہریر نظر تل تھوت بلاونہ آمز, تکیاز ملک چن کینچن ریاستن تو مرکزی اہتمام والن علاقن مز کووڈ کیسن مز دہ